अरे कमो इंगो बे बेटा चोलिस्तान जीप रैली हो, जल मक्सी हो या ग्वादर जीप रैली, सभी में आपने अपना नाम बना लिया। पाकिस्तान के लिए पहला ऑफ रोड जो ट्रॉफी थी इंटरनेशनल, वो नाचीज़ ने जीती यूएई के अंदर। अपने घर में शेर, तोते, कबूतर, हिरन सब कुछ ही रखा हुआ है और घोड़े भी अलग किस्म के आपके पास हैं। आपके अस्तबल में जो घोड़ों की शियन जो ब्रीड है वो आपके अलावा पूरे पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। इस घोड़े की खास बात क्या है और उसके जिस्म पर इसमें मोहम्मद? बिल्कुल, ये भी शियन ब्रीड से ही है, घोड़ा है और उसका नाम भी हमने महबूब रखा हुआ है। जनरल कमर बाजवा से भी नाम हासिल किया। विटारा गाड़ी उन्होंने गिफ्ट की और उसके साथ प्राइज़ भी उनके हाथों से लिया। जमात इस्लामी के अमीर जो हैं सिराजुल हक साहब, वो तशरीफ़ लेके आए थे। इसी तरह बाकी मुख्तलिफ जमातों से लोगों से ताल्लुक़ है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज उड़ाइच। ज़िला जंग के नवाही गांव में मैं मौजूद हूं और मेरे साथ बड़े ही ख़ास मेहमान साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और जिनकी शोहरत से आप वाकिफ़ हैं। आप चाहे हॉर्स राइडिंग की बात करें, चाहे जीप रैली की बात हो, जहाँ पर भी जाएंगे तो सुल्तान साहब एक नाम है इनका, वो आपको सुनाई देगा। और इनकी शख्सियत के जो दीगर पहलू हैं उनसे भी आज आपको आगाह करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, चोलिस्तान जीप रैली हो, जल मक्सी हो या ग्वादर जीप रैली, पाकिस्तान के 4 बड़े टाइटल जो बनते हैं सभी में आपने अपना नाम बना लिया। 2015 से स्टार्ट करते हैं और 2020 तक सभी टाइटल अपने नाम कर लेते हैं। कुछ तो ऐसा गुर आपके पास है, कुछ तो कोई ख़ास मेहनत है, कुछ तो जादू चलाया है, वो है क्या बात? इतने थोड़े टाइम में वाकई अक्सर मेरे दोस्त भी इवन के मेरे जो टीचर हैं रेसिंग में नादिर मक्सी साहब, वो भी यही कहते हैं कि इतने थोड़े टाइम में आम तौर पे मुमकिन नहीं होता कि आप इस चीज़ को अचीव कर सकें। बुनियादी तौर पे मैंने इसको प्रॉपर टाइम भी दिया है, इस पे मेहनत भी की है और रैली के दिन जब शुरू होते हैं तो उससे 4-5 दिन पहले डेजर्ट में जाके मैंने इसकी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा की है और इसकी लिमिट्स को बेसिकली मैंने समझा है कि मुझे ये पता था कि अगर मैंने अपनी लिमिट से क्रॉस किया तो फिर मैं कामयाब नहीं होऊंगा, मैं टॉपल कर दूंगा गाड़ी, मैं कोई एक्सीडेंट कर दूंगा, वो एक फ़ियर आ जाएगा और आप फिर पीछे जाना शुरू हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी रेस में अल्लाह ताला ने मुझे महफूज रखा किसी बड़े हादसे से और मैंने कोशिश भी यही की कि हम जो प्लान करते हैं, मैं और मेरा को ड्राइवर और मेरी टीम। कहाँ ये हॉर्स राइडिंग और फिर ये नेज़ाबाजी और दीगर जो खेल है जो घोड़े के साथ मुंसलिक है, और कहाँ पे ये कार और ये जीप और ये इनकी रेसें, इस तरफ कैसे आए आप? मुझे, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि हमारे ख़ानवादा में हमें नेज़ाबाजी की और हॉर्स राइडिंग की तरबियत बचपन से दी जाती है, वो मैंने ली। मैं नेज़ाबाजी भी करता रहा रेगुलर। पाकिस्तान के जितने भी बड़े इवेंट्स हैं नेज़ाबाजी के, उनमें अल्हम्दुलिल्लाह पार्टिसिपेट किया और मुझे मेरी टीम ने बहुत सारी कामयाबियाँ भी अल्लाह के करम से हासिल की। मुझे एक मेडिकल इशू की वजह से डॉक्टर्स ने मना किया था कि आप नेज़ाबाजी नहीं कर सकते, घोड़ा नहीं दौड़ा सकते। तो 3-4 साल का एक गैप था 2010 से 2014 तक। तो मुझे एक ऐसे खेल की तलाश थी जिसको मैं अपना कर न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूं। जैसे हॉर्स राइडिंग के अंदर जब मुझे रेगुलर मौका मिलता रहा तो न सिर्फ मैंने ख़ुद मेहनत की बल्कि अच्छे राइडर्स भी प्रोड्यूस किए और अपने अस्तबल से अच्छे घोड़े भी प्रोड्यूस किए। तो यही ख्वाहिश थी कि रेसिंग में आके भी हम एक टीम ऑर्गेनाइज़ करें और एक मुल्की सतह पे बल्कि इंटरनेशनल सतह पे मोटर स्पोर्ट के अंदर अपने मुल्क के परचम को लेके जाएं।
تو الحمدللہ 2014 میں نے جب پہلی دفعہ چولستان ریس دیکھی تو مجھے لگا کہ اس کھیل کو اپنا کے میں شاید اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. تو 2015 میں نے گاڑی بنائی. کوئی اتنا زیادہ اس وقت آئیڈیا نہیں تھا گاڑی کو کس طرح سے پریپیئر کرنا ہے. کچھ دوستوں کی مشاورت سے گاڑی پریپیئر کی, گئے ریس میں پارٹیسپیٹ کیا. 3-4 جگہ ہماری گاڑی رکی, کچھ اس میں خرابی آ جاتی تھی, وہ ٹھیک کر کے ہم پھر چل پڑتے تھے. اس کے 2-3 مہینے کے بعد چولستان کی ریلی تھی, اس میں پارٹیسپیٹ کیا اے پریپیئرڈ کیٹیگری میں, جو کہ ٹاپ کیٹیگری ہے ریس میں. تو اس میں الحمدللہ پہلی پوزیشن تھی. تو پھر تو یہ یقین ہو گیا کہ اللہ کا کرم ساتھ ہو تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں یہ کتنا مہنگا اور کتنا سستا کھیل ہے؟ اگر آپ کے پاس 4x4 گاڑی ہے تو اس کی چونکہ ابتدا سٹاک کیٹیگری سے ہوتی ہے, جس کو پروڈکشن کلاس بھی کہتے ہیں. تو اس گاڑی کو تیار کرنے میں آپ کو 4 شاکس, رول کیج, اسکڈ پلیٹ اور سیٹس چاہیے. تو وہ آپ 7 لاکھ سے 8 لاکھ سے اپنی گاڑی کو تیار کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پھر پرو کلاس کے اندر آنا ہے تو پھر اسی حساب سے, چونکہ اس کا فائبر گلاس کا ورک کریں گے, موڈیفیکیشنز کریں گے تو اس کا خرچ بڑھ جائے گا. تو لیکن عمومی طور پہ ہم ریکمینڈ بھی یہی کرتے ہیں نئے آنے والوں کے لیے کہ وہ سٹاک کیٹیگری سے شروع کریں, چونکہ اس گاڑی کی سپیڈ بھی کم ہوتی ہے. تو آپ اپنا ہاتھ سیدھا کریں اور پھر پروڈکشن کلاس. یہ بڑا مہنگا کھیل ہے اور یہ امیر آدمیوں کا کھیل ہے, یہ غریب لوگوں کا کھیل نہیں ہے. بدقسمتی سے پاکستان میں اس طرح سے سپانسرز بھی نہیں ہیں. لیکن اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں تو اس کے لیے کوئی غریب اور امیر کی شرط نہیں ہوتی. اگر آپ اچھے ڈرائیور ہیں تو آپ اپنے سکلز کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں اور سپانسرز کو آپ اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی جو چیمپئنز ہیں ان کو بڑی بڑی کمپنیاں سپانسر کرتی ہیں. پہلے تو یہ ٹرینڈ نہیں تھا, ابھی پوری طرح کی سپانسرشپ تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ اپروچ کرتے ہیں یا اپنے تعلق کے ساتھ لوگوں سے مل کے کوشش کرتے ہیں تو کسی نہ کسی حد تک آپ کو سپانسرشپ مل جاتی ہے. لیکن جس طرح ہونی چاہیے میرے خیال میں ابھی تک اس طرح نہیں ہے. اور جب تک سپانسرز نہیں آئیں گے تو آپ اپنے ڈرائیورز کو انٹرنیشنل سٹیج پہ نہیں لے کے جا سکتے. ہمیں تو یہ پتہ چلا کہ آپ کے استبل میں جو گھوڑوں کی شین جو بریڈ ہے وہ آپ کے علاوہ پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہے. اس گھوڑے کی خاص بات کیا ہے؟ جی بنیادی طور پہ جی ہمارے جو بزرگ تھے ان کے پاس ایک گھوڑی تھی, سلطان بازید محمد ان کا اسم گرامی تھا. اس گھوڑی نے جنگل میں بچے کو جنم دیا تو 2 شیروں نے اس کے اوپر حملہ کیا. اس گھوڑی نے ان دونوں شیروں سے مقابلہ کیا اور ان کو مار بھگایا. تو شیر کو ہماری مقامی زبان کے اندر شیں کہتے ہیں. تو شیں سے اسے شین کہنا شروع ہو گئے اور اس گھوڑی کا نام سون پری تھا, وادی سون کی نسبت سے. تو وہ شین بریڈ وہاں سے اس گھوڑی کے جتنے بچے تھے, اور ابھی ہمارے پاس تقریباً یہ 350-400 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت سے یہ بریڈ جو ہے گھوڑوں کی شین بریڈ ہمارے پاس چلی جا رہی ہے. تو جو آپ کی روایت تھی خاندان کی کہ گھوڑوں پر سفر کرنا اور کئی مہینوں تک کہیں پر پڑاؤ کرنا, آپ نے آج تک اس روایت کو قائم رکھا ہوا ہے. 3 ماہ تک آپ وادی سون میں وہاں پر قیام کرتے ہیں. کیسے ممکن ہوتا ہے یہ ساری مصروفیات کو آپ ایک طرف رکھ کے اور اس روایت کو آج تک قائم کیسے رکھے ہوئے ہیں؟ جی ہمارے بزرگ جب اس وقت جاتے تھے تبلیغ کے لیے, جب گاڑیوں کی اور جہاز کی یہ سہولت نہیں تھی, تو وہ گھوڑوں کے اوپر اور اونٹوں کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے. تو ہم نے کوشش یہ کی کہ کوئی بھی قوم اپنی روایات اور اپنی اقدار کو اگر چھوڑ دیتی ہے تو وہ بہت پیچھے چلی جاتی ہے. آپ کے پاس جو گھوڑا ہے اس کا نام محبوب ہے اور اس کے جسم پر اسم محمد. بالکل, یہ بھی شین بریڈ سے ہی ہے, گھوڑا ہے اور اس کا نام بھی ہم نے محبوب رکھا ہوا ہے. اور اس کے پیدائشی طور پہ تو چند ایک سفید بال تھے اس کے کندھے پہ, لیکن جب وہ اس کی ایج 1 سال کے قریب ہوئی تو پھر اس کو غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اسم محمد شریف جو ہے اس کے کندھے کے اوپر ہے. تو الحمدللہ آج بھی وہ گھوڑا ہمارے تھان کی زینت ہے. اس کا نام آپ نے پھر محبوب رکھا. جی. گھر میں ہی بنایا ہوا منی زو دیکھنے پہنچے. منی زو میں طوطے, کبوتر, چڑیاں, شیر
اور مختلف قسم کے جانور پرندے موجود ہیں۔ تعلق تو جو آپ کا ہے وہ آپ کا جو خانوادہ ہے وہ قدیم اور مذہبی۔ آپ کے اندر یہ شوق کہاں سے آیا کہ آپ نے گھر میں شیر، طوطے، کبوتر، ہرن سب کچھ ہی رکھا ہوا ہے اور گھوڑے بھی اعلیٰ قسم کے آپ کے پاس ہیں؟ آپ کے اندر یہ شوق کہاں سے آیا؟ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں موقع دیا کہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی اس مخلوق کو پال سکیں اور اس کا خیال رکھ سکیں۔ تو جو جانوروں کے ساتھ ایک لگاؤ ہے یا ان کو رکھنے کا ایک شوق ہے، تو وہ اللہ کی اس خوبصورت بنائی ہوئی جو زمین ہے اس کے ساتھ محبت کی ایک وجہ ہے، اور جو فطرت کے قریب آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں اور رکھتے ہیں۔ اصلاحی جماعت جس کے آپ سربراہ ہیں، اس کے بعد آپ نے خود انیشیٹو لیا مسلم انسٹیٹیوٹ، یہ اصلاحی جماعت کس طرح سے اصلاح کرتی ہے؟ یہ ہمارے حضور والد صاحب نے 1987 کے اندر اس کی بنیاد رکھی تھی، تو اس کے بعد یہ جو سلسلہ تبلیغ ہے یہ جاری رہا۔ درباروں سے منسلک جو لوگ ہیں یا جو پیر صاحب ہیں، وہ نماز جو فرض میں شامل ہے اس پر اتنا زور نہیں دیتے، کیا آپ کے ہاں بھی یہی ہے؟ بنیادی طور پہ ایک فرمان ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی تو اس نے انکار کیا، کفر کیا۔ تو نماز تو ہماری زندگی کا ایک لازم جزو ہے، اور الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ چال باز گھوڑا کیا ہے اور اس میں کتنی دیر لگتی ہے سکھانے میں اس گھوڑے کو اور خود کنٹرول حاصل کرنے میں؟ چال باز گھوڑا جو ہے جی یہ ایک مختلف انداز سے چلتا ہے۔ بیسیکلی اس میں مختلف چیزیں ہیں۔ ایک چال ہے، اس کو ہم شیر گام کہتے ہیں، گام چال کو کہتے ہیں، شیر کو، یعنی شیر گام، شیر کی چال۔ تو وہ ہے ایک کانسیپٹ ہے کہ جب شیر شکار کے لیے جاتا ہے تو وہ ایک خاص انداز میں پاؤں رکھتا ہے کہ تاکہ اس کے پاؤں کی آواز نہ آئے۔ تو اس طرز کے اوپر گھوڑے کو چلانے کا نام جو ہے وہ پرانے جو ٹرینرز تھے یا رائڈرز تھے انہوں نے اس کا نام شیر گام رکھا۔ اسی طرح ایک چال ہے، اس کا نام آبیہ ہے، آب پانی کو کہتے ہیں۔ جب آپ گھوڑے کو پانی کے اندر چلائیں گے جو کہ اس کے گھٹنوں سے اوپر ہوگا تو گھوڑا پانی سے اپنے پاؤں کو کھینچ کے چلے گا، تو وہ بغیر پانی کے اسی طرح گھوڑے کو چلانے کا نام جو ہے وہ جو ٹرینرز تھے اس وقت کے اور لیجنڈز تھے انہوں نے اس کا نام آبیہ رکھا۔ پاکستان میں تو مذہبی خانوادوں کی بڑی حیثیت ہے، لوگ ان کے کہنے پہ اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی تو بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے لیڈرز آتے ہوں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں، آپ ہمیں ووٹ دلوائیں۔ ہمارا چونکہ ایک نان پولیٹیکل ایک سلسلہ ہے اور خالصتاً ایک تبلیغ دین کے لیے کوشش ہے، تو کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو پالیٹکس سے دور رکھیں۔ ویسے روابط مختلف شخصیات سے رہتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے، کوئی 1-2 ہفتے پہلے، جماعت اسلامی کے امیر جو ہیں سراج الحق صاحب، وہ تشریف لے کے آئے تھے، تو ان سے بھی ایک تعلق ہے۔ اسی طرح باقی مختلف جماعتوں سے، لوگوں سے تعلق ہے۔ کیا کسی سیاسی جماعت نے آپ کو بھی آفر کی کہ آپ باقاعدہ ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کر لیں؟ مختلف جماعتوں نے اور مختلف شخصیات نے بالکل کہا، کوشش کی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اہمیت سے تو بالکل انکار نہیں ہے۔ جس طرح علامہ اقبال بھی کہتے ہیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب اتنے زیادہ لوگ فالو کرتے ہوں، رسپیکٹ دیتے ہوں، آپ کا کہا مانتے ہوں، کبھی تو دل مچلتا ہوگا کہ پارلیمنٹ میں چلا جاؤں، سیاست میں آ جاؤں، کبھی نہیں خواہش جاگی؟ میرے خیال سے جی اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی خدمت کی جو توفیق عطا فرمائی ہے، تو میرے خیال میں اس کے اندر ہی اتنی ایک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اتنی محبت ہے اس سے کہ وہ کسی اور طرف دھیان جاتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ اپنی روایات سے بھی جڑے ہوئے ہیں اور ماڈرن بھی ہیں۔ ماڈرن اتنے ہیں کہ ٹیم سلطان اور سلطان کے نام سے گاڑیاں آپ نے تیار کی ہوئی ہیں، اور آپ بڑی بڑی جو جیپ ریلیاں ہیں
اس میں جا کے ٹائٹل بھی ون کر کے آتے ہیں. تو دونوں چیزوں کو ایک ہی ساتھ کیسے آپ ممکن بناتے ہیں؟ بیسیکلی اس کھیل کو جیسے میں نے کہا اپنانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے ملک کی نمائندگی کر سکیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر، اور الحمدللہ مجھے یہ موقع بھی ملا، اور پاکستان کے لیے پہلا آف روڈ جو ٹرافی تھی انٹرنیشنل وہ ناچیز نے جیتی یو اے ای کے اندر، 2 دفعہ سیکنڈ اور 1 دفعہ تھرڈ پوزیشن لی. پھر ڈاکار میں ہوتا کیا ہے؟ ڈاکار ایک ریلی ہے جو بیسیکلی اس کو یہ پیرس سے شروع ہو کے افریقہ کا ایک ملک ہے ڈاکار، وہاں پہ پھر کچھ کنٹریز کے پرابلمس تھے جن کی وجہ سے یہ لیٹن امریکہ کے اندر شفٹ ہو گئی تھی، اور ابھی لاسٹ ایئر سے یہ سعودی عربیہ میں آئی ہے 4 سے 5 سال کے لیے یہاں پہ ہوگی. تو یہ 7000 کلومیٹر سے لے کے 9000 کلومیٹرز کی ریس ہے جو کہ 12 سے 17 دن کے اندر مکمل کی جاتی ہے. دنیا کی یہ سب سے دنیا بڑی کی ریس ہے. سب سے لمبی، سب سے بڑی اور سب سے ٹف ریس جو ہے وہ ڈاکار ریلی. آپ کے پسندیدہ ریسر کون ہیں جن کی ریسنگ سے آپ بڑے متاثر ہیں؟ نادر مکسی، ان سے میں بہت متاثر ہوں، نہ صرف ان کی ریسنگ سے بلکہ ان کے اخلاق سے، ان کے خلوص سے بہت زیادہ متاثر ہوں. ہم ایک ہی کیٹیگری میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کبھی ان کو مات بھی دی ہے؟ ایک مات تو میں نہیں کہہ سکتا، اپنے استاد کے لیے یہ لفظ نہیں بول سکتا، لیکن چند دفعہ یہ ہوا ہے کہ میرا ٹائم ان سے بہتر رہا، لیکن وہ بالکل سیکنڈز میں، اور میں ان کے ساتھ ریس کرنے کو ایک بہت بڑا اپنے لیے آنر سمجھتا ہوں. اور پھر ان سے اگر چند سیکنڈ بھی آپ بہتر آ جائیں تو یہ تو ناقابل یقین. وہ تو ریس کا بہت بڑا نام ہے. بالکل. آپ نے کیسی ان کی بالکل برابری کر لی؟ آپ انہیں استاد بھی کہتے ہیں، اور کیا وہ کبھی غصہ بھی کرتے ہیں جب ٹائٹل آپ اپنے نام کر لیتے ہیں؟ وہ بہت خوش ہوتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو ایک ٹیم سمجھتے ہیں بیسیکلی. میرے پاس جو ٹکوما ہے یہ بھی ریڈ کلر کا ہے، ان کی ٹکوما بھی ریڈ کلر کا ہے. تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا جب شروع میں نے تیار کیا، میں نے کہا جی آپ کی گاڑی بھی ریڈ ہے تو میں اس کا کلر چینج کر لوں. اس پہ وہ ناراض ہوئے مجھ سے. انہوں نے کہا آپ نے یہ کیوں بولا ہے، ہم تو دوست بھی ہیں اور ہم ایک ٹیم ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایک ٹیم کی گاڑی ہے. تو اس کے علاوہ میں نے ان کی ناراضگی کبھی نہیں دیکھی ہے، بہت پیار سے گائیڈ کرتے ہیں. یہ جو پچھلے آپ کے گراج میں ہمیں گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ایک گاڑی کا تیار ہونے میں کتنے پیسے لگ جاتے ہیں؟ جیسے یہ ابھی کھڑی ہے، یہ بالکل آپ سمجھ لیں کہ پروڈکشن کلاس کی گاڑی ہے، ہائیلیکس ریوو، اور اس میں صرف 4 شاکس ہم نے چینج کیے ہیں، فرنٹ کا بل بار بنایا ہے، اسکڈ پلیٹ، رول کیج اور سیٹس. تو اس کے لیے تقریباً 7 لاکھ تک اس پہ خرچ آ جاتے ہیں. اور اگر آپ نے پریپیئرڈ کرنی ہے گاڑی تو اگر ہائیلیکس ہی پریپیئرڈ کرنے جائیں تو وہ بھی تقریباً جو پرو کلاس ہے جس کو ہم پریپیئرڈ کیٹیگری بھی کہتے ہیں، اس میں تقریباً 15 لاکھ کم سے کم لگ جاتے ہیں. باقی آپ اس میں جتنا اچھا سامان ڈالتے جائیں پھر اس حساب سے اس کی پرائز. آپ یہ ساری چیزیں، چاہے آپ کا گراج ہو، چاہے آپ کا منی زو ہو، چاہے آپ کی یہ جو خانوادے کا سسٹم موجود ہے، لوگ آپ کے پاس رہنمائی لینے کے لیے آتے ہیں، دعا کروانے کے لیے آتے ہیں، کتنی دیر آپ سوتے ہیں اور کیا روٹین ہوتی ہے آپ کی؟ کوئی فکس روٹین نہیں ہے جی، یہ مصروفیات کے اوپر ہے. جن دنوں میں کانفرنسز اور مارننگ کی مصروفیات ہوتی ہیں تو ان دنوں میں کوشش ہوتی ہے کہ رات کو جلدی سو جائیں، اور جن دنوں میں اگر رات کی کوئی کانفرنس ہو، کوئی محفل ہو یا مصروفیت ہو تو ان دنوں میں پھر چونکہ رات کو جاگنا پڑتا ہے تو صبح فجر کے بعد آرام کا موقع ملتا ہے. تو کوئی ایسی فکس روٹین نہیں ہے، اپنے آپ کو فلیکسیبل رکھا ہوا ہے، اپنی مصروفیت کے مطابق اٹھنے اور سونے کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ایڈجسٹ کریں. تو یہاں پر آپ کے پاس کتنے لوگ آ جاتے ہیں؟ کیا اندازہ ہے روزانہ یا ماہانہ؟ کتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں، رہتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں؟ لنگر یہاں پر 24 گھنٹے چلتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں پہ جی تقریباً کوئی ایسی تعداد کاؤنٹنگ میں تو نہیں ہے، لیکن اگر محرم کے ایام میں ہی ہم دیکھیں تو ان 10 دنوں میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ فاتح کے لیے آتے ہیں، اور دین کی رہنمائی کے لیے بھی تعداد جو ہے وہ تقریباً محرم کے علاوہ بھی پورا سال یہاں لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے. لیکن اس کی کوئی ایگزیکٹ تعداد مجھے شاید ہم نے کاؤنٹ نہیں کی،
اور اسی طرح نہ صرف یہ کہ یہاں پہ زائرین کی آمد کا سلسلہ رہتا ہے. پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر آتے ہیں، رہتے ہیں، لنگر یہاں پر چلتا ہے. یہ سارے انتظامات، اس کے اخراجات تو بہت زیادہ ہوں گے. یہ سوال میں نے میرے استاد تھے جن سے میں نے عربک اور پرشین کی تعلیم حاصل کی، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ یہ پوچھا کہ اسی طرح کہ آپ حضرت صاحب سے، ہمارے حضور والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ سلسلہ کس طرح چلتا ہے. تو انہوں نے میں نے جب حضور والد صاحب سے یہ ان کا سوال کہا تو آپ نے فرمایا کہ ان کو میرا سلام بھی کہنا اور انہیں کہنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرورت کی چوگ عطا فرما دیتے ہیں. تو چوگ کا لفظ اگر آپ کو پرندوں کا شوق ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرندے کو چوگ، تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. کبھی اس کی یہ حساب نہیں کیا کہ کس طرح سے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے ہیں کیونکہ اس کی مخلوق کی خدمت کے لیے ایک کوشش اور کاوش ہے. جو خانوادے ہیں ان کے تو جو بچے ہیں ان کو بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے. آپ نے یہاں پر پرشین اور عربک پڑھی جا کر اور وہ بھی بھکر میں جا کے تعلیم حاصل کی، یہ مختلف کیوں تھی یہ بات؟ بنیادی طور پہ ہمارے حضور والد صاحب یہ آپ چاہتے تھے کہ ہم قرآن مجید جو ہے اس کو بھی اگر ہم سنیں تو ہمیں سمجھ آئے بغیر کسی ترجمے کے. اور حضرت سلطان باہو کی جو تعلیمات ہیں وہ پرشین کے اندر ہیں، تو وہ بھی اگر ہم پڑھیں یا سنیں تو ہمیں بغیر کسی ترجمے کا سہارا لیے ہم ان کو سمجھ سکیں. تو ان کی یہ کوشش تھی. بلکہ ابھی ہمارے جو آگے نیکسٹ جنریشن ہے، ہمارے جو بچے ہیں، تو وہ سلطان احمد علی صاحب کا بیٹا جو ہے وہ بچوں میں سب سے بڑا ہے. تو اس کو ہم نے، جیسے سب نے کہا کہ بڑا اچھا ایک ادارہ ہے لاہور میں، ایک ادارے میں ہم نے اس کا ایڈمیشن کروایا. تو کوئی 6 مہینے کے بعد وہاں پہ جو سٹاف تھا انہوں نے بتایا کہ جی ان کی اسکول سے فرمائش آئی ہے کہ کوئی کلاسز جو ہیں وہ کوئی ڈانس کی، اور وہ کلاسز کے لیے آپ پرمیشن دیں اور سیٹرڈے کو لے کے آئیں. تو میں نے کہا آپ کو ادھر نہیں جانا، آپ سامان لے کے گاؤں میں واپس آ جائیں. تو میں نے ان کو یہاں بلا لیا الحمدللہ. پھر یہیں پہ ہم نے ایک چھوٹے سے اسکول کی بنیاد رکھی، اور اسی اسکول کے اندر بچوں کی جو تعلیم ہے، بلکہ یہاں پہ جو ہم نے اسکول بنایا ہے اس میں ہم نے فری ایجوکیشن رکھی ہے. اسی میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں؟ اسی میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں. لوگ تو آپ کے پاس خواہشات اور رہنمائی کے لیے بھی آتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہوں گے اپنی خواہشات کے لیے آپ سے دعا بھی کرواتے ہوں گے. آپ کی بھی ایسی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ہوئیں اور آپ؟ بالکل ایک خواہش ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے جو احباب اختیار ہیں ان کو یہ توفیق دیں کہ اس ملک میں انصاف کا اور قانون کا بول بالا ہو. ٹائٹل اپنے نام کیے، جنرل قمر باجوہ سے بھی نام حاصل کیا، کیا وہاں پہ مسافہ ہوا، کوئی بات بھی ہوئی؟ مختصر سی بات چیت اور حال احوال ہوا، اور اس کے بعد انہوں نے ملاقات کی بھی دعوت دی. اور بیسیکلی وہ گوادر کی جو ریلی ہے وہ وہاں کا ہم سب جانتے ہیں کہ سی پیک کی کیا اہمیت ہے پاکستان کے لیے، اور سی پیک کو اجاگر کرنے کے لیے وہاں پہ ایک بڑی زبردست ریلی کا اہتمام ہوا تھا 2017 میں. تو اس وقت وہ میں نے ون کی، اور مجھے ایک وٹارا گاڑی انہوں نے گفٹ کی، اور اس کے ساتھ پرائز بھی ان کے ہاتھوں سے لیا. تو یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے ملک کے جو سپہ سالار ہیں افواج پاکستان کے جو سپہ سالار ہیں ان کے ہاتھ سے مجھے یہ ٹرافی ملی. تو میں اس کو اپنے لیے بڑا آنر سمجھتا ہوں. تو آپ کے پاس تو لوگ خواہش کر کے آتے ہیں، ٹائم لے کے آتے ہیں، کیا آپ بھی خواہش کر کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں ملاقات کرنے کا؟ آپ کو بھی اشتیاق ہے کہ میں فلاں سے ملوں، فلاں سے ملوں؟ بالکل. جو علماء کرام ہیں اور جو شیوخ ہیں ان سے ملاقات کی خواہش رہتی ہے، لیکن کسی بھی جو کوئی دنیا کے کسی بھی ملک کا سربراہ مملکت ہو یا کوئی ارباب اختیار ہو، ان سے ملاقات کی کبھی خواہش نہیں. انہوں نے پرتکلف ناشتے سے ہماری تواضع کی. وہ مہمان نوازی کی عمدہ روایت پر پختہ یقین رکھتے ہیں.
حضرت سلطان باہو یعنی کہ آپ کا خاندان وادی سونس کے اثر سے جنگ کیسے آ گیا؟ حضرت سلطان باہو کے والد جو تھے سلطان بازید محمد، وہ شاہ جہان کی آرمی میں تھے، اور ایک قلعہ تھا جو کسی بھی کمانڈر سے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ کے والد صاحب نے وہ قلعہ فتح کیا، جس کے عوض میں شاہ جہان نے آپ کو یہاں پہ قلعہ شور کوٹ، قلعہ کہرگان اور اس کے ساتھ 35,000 ایکڑ زمین یہاں پہ عطیہ کی۔ تو اس وجہ سے آپ کے والد صاحب یہاں آباد ہوئے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پہ آئے، اور آپ کا خاندان اور خانوادہ یہاں بسا۔ آپ کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے لوگ آپ کو جانتے تو ہیں، لیکن جب چولستان جیپ ریلی کے آپ ونر ٹھہرے تو پاکستانی میڈیا نے آپ کو گھیر لیا، لیکن آپ چھپ رہے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ چولستان کی ریس ون کی تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں پرائز لینے بھی نہیں جاؤں گا، تو میرے جو ریسنگ فیلوز تھے انہوں نے مجھے اس پہ قائل کیا کہ یہ ایک بہت بڑا آنر ہے اور آپ کو ضرور جانا چاہیے۔ خیر میں نے پرائز ریسیو کیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کے کچھ ہمارے بھائی کھڑے ہوئے تھے، تو میں نے کوشش کی کہ میں سائڈ سے نکل جاؤں ان سے چھپ کے، اور مجھے میڈیا کے ساتھ بات نہ کرنی پڑے، لیکن وہ ایک میڈیا کے ایک دوست تھے، انہوں نے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور انہوں نے کہا جی یہ سب چینلز کھڑے ہیں، لائیو ہیں، تو آپ آ کے بات کریں۔ تو وہ میرا پہلا انٹریکشن تھا۔ اور